डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 49 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 50 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें लाजमन मुस्तफ़िद करें। आइए दास्तां का आगाज़ करते हैं। अमारत के मज़ीद करीब पहुंचने के बाद मुझे यकीन हो गया कि यही खिज़र खान की हवेली है। ये बुलंदो बाला और वसी व अरीज़ अमारत खिज़र खान की दौलत और ताकत का मुंह बोलता सबूत थी। हम हवेली के पास पहुंचे तो 2 मुसल्लह अफराद ने हमारा रास्ता रोक लिया। किससे मिलना है? उनमें से एक ने करख्त लहजे में पूछा। इनके हुलिये और अंदाज़े गुफ्तगू ने सलामत अली को बुरी तरह गड़बड़ा दिया था। वो हमें हाँ हम सरदार खिज़र खान से मिलने आए हैं। क्या काम है? उसने एक बार फिर बारोब आवाज में सवाल किया। काम? हाँ, हमें सरदार से ज़ाती काम है। हम मुल्तान से आए हैं, सरदार से कहो। अच्छा। उस शख्स ने सलामत अली की बात काट दी। असगर तू इन दोनों का ख्याल रख, मैं सरदार को इतला देता हूँ। असगर ने नहायत मुस्तद्दी से हम दोनों को अपनी 7mm राइफल के जद में ले लिया। वो नौजवान शख्स था, लेकिन हथियार पर उसकी गिरफ्त ने मुझे बहुत मुतासर किया। असगर को हम दोनों की निगरानी पर छोड़कर वो शख्स हवेली में दाखिल हो गया। अच्छी खासी देर गुजर गई, लेकिन वो शख्स वापस नहीं आया। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा इज़्तिराब बढ़ता चला गया। सलामत अली का भी यकीनन यही हाल होगा। मैंने इस्तेफामिया अंदाज में असगर पर निगाह डाली। वो मुझे पूरी तरह चाको चौबंद नजर आया। मैंने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसी वक्त हवेली के अंदर से पहले वाला शख्स लौट आया। चलो, सरदार ने तुम्हें बुलाया है, उसने करख्त लहजे में कहा। क्लशिंकोव उसके शाने से उतरकर उसके हाथों में आ गई थी। सबसे पहले मैं हवेली में दाखिल हुआ। असगर और उसका साथी हमें अपने हथियारों की जद में लिए हुए एक वसी व अरीज़ हाल नुमा कमरे में आ गए। इस हाल की आराइश से बाइश देख कर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी बड़े शहर के फैशन एबल बंगले में मौजूद हूँ। बेशकीमत दबीज कालीन, नफीस सोफा सेट, कोने में रखा हुआ 26 इंच कलर टीवी और शदीद तरीन VCR। मैंने अंदाजा लगाया कि यहाँ एयर कंडीशनर भी नस्ब होगा। मैंने मानीखेज नजरों से सलामत अली को देखा। उसके चेहरे से भी हैरत यहाँ थी। सोफों पर बैठने की कोशिश नहीं की, ना ही असगर और उसके साथी ने हमें बैठने को कहा। चंद मिनट उसी कैफियत में गुजर गए। मेरी नजर बार बार उस बड़े से दरवाजे की तरफ उठ जाती। असगर और उसके साथी ने बददस्तूर हमें अपने हथियारों के जद में लिए रखा। अचानक दरवाजे में जुम्बिश हुई और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। मुझे पहली नजर ही में यकीन हो गया कि वो सरदार खिज़र खान है। इसका हुलिया किसी भी मिसाली बलोच सरदार के हुलिये के इन मुताबिक था। सफ़ेद बुराक, खद्दर का ढीला ढाला चोला, घेरदार शलवार और भारी भरकम साफा। इसकी आंखें बरमे की मानिद मेरे दिमाग तक उतरती चली गईं। मैंने उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना चाहा। भारी भरकम जिस्म, मेहंदी से रंगी दाढ़ी और सीधी कमर उसे ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल का बता रही थी। उसकी तवज्जो का मरकज़ मैं ही था। वो चंद लम्हों तक बगौर मेरा जायज़ा लेता रहा। तो तुम हो वो? खिलाफ़े तवक्का उसकी आवाज़ बहुत नर्म और धीमी साबित हुई। उसने मुझे शहरी छोकरा ही समझा था। हैरत की बात यह थी कि उसने बहुत साफ सुथरी उर्दू जुबान में मुझे मुखातिब किया। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो? सरदार खिज़र खान की शख्सियत ने सलामत अली को बुरी तरह मरूब कर दिया था, लिहाजा जवाब देने की जिम्मेदारी मुझे ही संभालना पड़ी। हम लड़की को वापस लेने आए हैं। मैंने अपने लहजे को मुस्तहकम रखा, तहम मैंने भी उर्दू ही में जवाब दिया। किस में हिम्मत है कि छोकरी को यहाँ से ले जा सके? यकलक सरदार खिज़र खान का लहजा गूंजदार हो गया। वो यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आई है। उसके लहजे में झलकती रौनक ने एक लम्हे के लिए मेरे लहू में चिंगारियां सी भड़का दी, लेकिन फिर मैंने अपने आप पर काबू पा लिया। ये तो इंसाफ नहीं है। तुम मुझे इंसाफ करना सिखाओगे? मेरे मुंह मत लगो, वरना यह हवेली तुम्हारा मदफन बन सकती है। मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ सरदार खिज़र खान। मैं अमरीन को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो लड़के। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की से? मैं उसे मोहब्बत करता हूं। मैंने कदरे हिचकिचाते हुए कह डाला। मेरी बात सुनकर सरदार खिज़र खान ने एक फलक चग्गाफ कह कर लगाया। बहुत खूब, अच्छा मुकालमा है। कौन सी फिल्म से रटा था? तुम्हें मालूम है उस लड़की का ताल्लुक बाजार से है? हाँ, मैं जानता हूं, मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा। इसके बावजूद तुम उससे मोहब्बत करते हो? शादी करोगे उससे? हाँ करूंगा। बहुत सवालों जवाब हो चुके।
اب امرین کو ہمارے ساتھ بھیج دو تو اچھا ہے، میں نے قدرے جھلا کر کہا۔ سردار خضر پر میری جھلاٹ کا بس اتنا سا اثر ہوا کہ وہ پوری طرح سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو لڑکے، تم ابھی نوجوان ہو، اس عمر میں عشق کا بھوت سر پر سوار ہو ہی جاتا ہے۔ تمہارے ماں باپ تمہیں اجازت دے دیں گے ایک بازاری عورت سے شادی کرنے کی؟ نہیں، لیکن میں نے وضاحت کرنا چاہی، مگر سردار خضر خان نے میری بات کاٹ دی۔ لیکن چھوڑو جوان، تمہاری ابھی ان چکروں میں پڑنے کی عمر نہیں ہے۔ اس لڑکی کو بھول جاؤ اور جا کر اپنی پڑھائی لکھائی پر توجہ دو۔ ایسا ظلم نہ کرو سردار، ہم لوگ تباہ ہو جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ سلامت علی نے گھگھیاتے ہوئے فریاد کی۔ تم لوگوں کے خاندان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ یہ لڑکی مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سردار خضر خان نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں نے فوراً مداخلت کی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے سردار، امرین اور میں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ پھر وہی جذباتی مکالمے بازی، ذرا سمجھداری سے کام لو۔ امرین ایک انمول ہیرا ہے، نہ تم اس کی قدر کر سکو گے اور نہ ہی اس کی حفاظت۔ تم میری فکر چھوڑو کہ میں اس کی قدر کر سکوں گا یا نہیں۔ تم امرین کو بلاؤ اور اسے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ وہ کوئی بکاؤ جانور یا مال نہیں ہے جسے اس کی مرضی کے بغیر جہاں جی چاہے بیچ دیا جائے۔ سردار خضر خان نے میری تلخ کلامی کا برا سا منہ بنایا۔ اس نے اپنے کارندے کو حکم دیا، گلچیر تو لڑکی کو ادھر لیا۔ جو حکم گودا سائیں۔ گلچیر نے ادب سے سر جھکایا اور حویلی کے اندرونی حصے کی جانب چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو امرین اس کے ہمراہ تھی۔ امرین کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ مجھے اور سلامت علی کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو، امرین نے براہ راست مجھے مخاطب کیا۔ میں نے اسے بڑھ کر پرجوش لہجے میں جواب دیا، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، میں تمہیں لینے آ چکا ہوں۔ یہ چھوکرا تمہاری حفاظت تو کر سکتا نہیں، یہ بھلا تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ میرے پاس ٹھہر جاؤ، میں تمہیں اس حویلی کی مالکن بنانا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں ذوالفقار علی کے علاوہ کسی کو اپنی زندگی کا مالک نہیں بنا سکتی۔ میں تمہیں واپس بھیج بھی دوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں نہ صحیح کوئی اور سردار تمہیں لے اڑے گا۔ اس چھوکری نما لڑکے کے نازک ہاتھ تمہاری رکھوالی نہیں کر سکتے، لہٰذا سردار خضر خان کی بات ابھی درمیان میں ہی تھی کہ میں حکاب کے مانند اس پر جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ اس کا کوئی کارندہ کچھ سمجھ پاتا، میں نے اپنا وال تر سردار خضر خان کی کنپٹی پر رکھ کر اسے بے بس کر دیا۔ صورتحال کی اس اچانک تبدیلی نے وہاں پر موجود تمام افراد کو کچھ دیر کے لیے مبہوت سا کر دیا۔ بس اب سارا کھیل ختم ہو چکا ہے سردار خضر خان، میں نے گمبھیر لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اپنے بندوں سے کہو کہ ہتھیار پھینک دیں ورنہ میں تمہارا بھیجا اڑا دوں گا۔ گلشیر، اصغر، رائفل پھینک دو، سردار خضر نے پرسکون لہجے میں کہا۔ پھر وہ اپنے دیگر کارندوں کی جانب متوجہ ہوا۔ جابر، منگو، تم بھی ہتھیار پھینک دو۔ یہ دونوں مسلح کارندے امرین کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ قدر کسمساہٹ کے بعد ان چاروں نے اپنے ہتھیار قالین پر ڈال دیے۔ میں نے سلامت علی سے کہا کہ وہ چاروں ہتھیاروں کو اکٹھا کر کے ایک طرف ڈال دے۔ اس نے یہ کام تو کر دیا لیکن اس کے پاؤں مسلسل کانپتے رہے۔ ٹھیک ہے جوان، تو جیتا اور میں ہارا، سردار خضر خان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تو نے ثابت کر دیا ہے کہ تیرے اندر ہمت و حوصلہ بھی ہے اور ذہانت بھی، باقی تو اس لڑکی کے قابل ہے۔ لے جا جا اسے اپنے ساتھ، لیکن اسے جلد از جلد اس دلدل سے نکال لے۔ میں نے مشکوک نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر حسرت اور شکست خوردگی کے ملے جلے تاثرات تھے، البتہ اس کے لہجے سے سچائی جھلک رہی تھی، تاہم میں نے خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھا۔ سلامت علی، تم امرین کو لے کر فوراً یہاں سے نکل جاؤ، میں ان کا کوئی پکا انتظام کر کے تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ سلامت علی اور امرین نے اس ارادے کی مخالفت کرنا چاہی، لیکن میں نے جب سخت لہجے میں اپنی بات دہرائی تو وہ دونوں چپ چاپ حویلی سے نکل گئے۔ اس دوران میں، سردار خضر خان، اس کے کارندوں میں سے کسی نے مزاحمت کی کوشش نہیں کی۔ امرین اور سلامت علی کے جانے کے بعد میں شدید الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میری ذرا سی غلطی میری موت ثابت ہو سکتی تھی، وہ میری اس جرت کو کسی قیمت پر معاف نہ کرتے۔ سردار خضر کی دشمنی مول لینے کے بعد میرے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہ بچی تھی۔ ایک بار تو میرے جی میں آئی کہ میں ان 5 افراد کو گولی مار دوں، لیکن پھر فوراً ہی میں نے اپنا یہ خیال مسترد کر دیا۔ اچانک میں نے سردار خضر کی پرسکون آواز سنی، بس جوان، اب یہ پستول نیچے کر لے، وہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تم لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ میں قدرے ہچکچایا، پھر جانے کس طرح میرا پستول والا ہاتھ خود بخود جھکتا چلا گیا۔ سردار خضر خان کے لبوں پر موہوم سپز مردہ تبسم نمودار ہوا۔ بیٹھو،
اس نے ایک صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ تم لوگ جاؤ۔ اس نے دھیمے لہجے میں اپنے کارندوں کو حکم دیا۔ وہ چاروں چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ ہاں اب بتاؤ جوان، کیا نام ہے تمہارا؟ ذوالفقار علی شاہ۔ تم سید گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود اس گھرانے میں کیسے پہنچے اور اس لڑکی سے تمہیں کیسے محبت ہوگی؟ اس بات کو چھوڑو سردار خضر، یہ بتاؤ تمہیں اتنی اچھی اردو بولنا کیسے آ گئی؟ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ میری بات سن کر سردار خضر خان کے ہونٹ متبسم ہو گئے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے انگلش میں ایم کر رکھا ہے۔ کیا؟ میں یقیناً ششدردہ ہو کر رہ گیا تھا، لیکن یہ سب بھی میری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہم لوگ کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، اپنے ورثے تم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ بتاؤ سردار خضر، کیا تم واقعی امرین کو بہت پسند کرتے ہو؟ کیا واقعی تم اس سے شادی کر لیتے؟ یہ سچ ہے ذوالفقار علی شاہ، اس لڑکی نے واقعی مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ خیر اب وہ تمہاری ہے، مجھے خوشی ہے کہ تم اس قابل اور مستحق بھی ہو۔ سردار خضر کے لہجے میں ایک بار پھر حسرت در آئی۔ مجھے اس پر بے اختیار ترس آنے لگا۔ اتنا طاقتور شخص اپنے دل کے ہاتھوں اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ کیا تم ابھی تک غیر شادی شدہ ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بھائی، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ ایک لڑکی پسند آئی تھی مجھے، وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن قسمت نے اسے میرا نہ بننے دیا۔ بس اس کے بعد میں نے شادی کے متعلق سوچا بھی نہیں، سوائے آج کے دن کے۔ سردار خضر نے پھز مردہ لہجے میں کہا۔ ہم لوگ کل صبح یہاں سے چلے جائیں گے سردار، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں پھر کبھی ہماری ملاقات نہ ہو سکے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں تمہاری اداسی اور حسرت ہمیشہ کے لیے کانٹا بند کرنا چھپتی رہے۔ تمہیں مزید دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے سچ بولنے کا مصمم ارادہ کر کے کہنا شروع کیا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا ذوالفقار، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بات یہ ہے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ تم یقیناً امرین کے معاملے میں مخلص ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ خلوص رائے گاہ نہ جائے۔ میں اب بھی تمہاری بات نہیں سمجھ پایا ہوں ذوالفقار علی شاہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں سردار کہ میں نے امرین کو تم سے چھڑانے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے امرین سے کسی قسم کا جذباتی لگاؤ نہیں ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب حیران ہونے کی باری سردار خضر خان کی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں یہ 100% سچ ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ امرین تمہیں پسند کرے گی یا نہیں، اور اس کے گھر والے اس کی تم سے شادی کرنے پر تیار ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن تم اپنی کوشش کر کے دیکھ سکتے ہو۔ اگر تمہیں اپنی من کی مراد مل جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی شاہ، تم نے مجھے ایک نئی زندگی دے دی ہے۔ امرین کو اپنا بنانے کے لیے میں سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا۔ میں پہلی فرصت میں ملتان جاؤں گا، تم مجھے ان لوگوں کا پتہ بتا دو، سردار خضر نے بےتاب لہجے میں کہا۔ میں نے اسے نور جہاں بیگم کے ڈیرے کا اچھی طرح پتہ سمجھا دیا۔ میں تمہاری یہ مہربانی زندگی بھر نہیں بھولوں گا ذوالفقار علی شاہ۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم آئندہ بھی مجھ سے ملنے آتے رہو گے۔ اگر تم مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دو تو میں خود تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میرا فی الحال کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، ویسے اگر زندگی نے کبھی موقع دیا تو میں ضرور تمہارے پاس آؤں گا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، رات اچھی خاصی گزر چکی ہے۔ امرین اس کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم دشمن کی نہیں بلکہ اپنے دوست کی حیثیت سے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ سردار خضر خان میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے حویلی کے گیٹ تک آیا۔ وہاں پر میں نے لاکھوں اور نعمت کو دیکھا۔ ہم دونوں کو سوالیانہ انداز میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دیکھ کر ان کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ میں نے ان دونوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ سردار خضر خان نے نہایت کرم جوشی سے مجھے رخصت کیا۔ حویلی سے دور آ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سردار خضر خان نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو جواباً فضا میں لہرایا اور قصبے کی تاریک گلیوں میں گم ہو گیا۔ مجھے گھر کا دروازہ حسب توقع بند ملا۔ میں نے دروازے کی زنجیر پکڑ کر زور سے ہلائی۔ زنجیر کی کھنکھناہٹ نے سناٹے کی چادر میں شگاف ڈال دیا۔ قدر توقف کے بعد میں نے ایک بار پھر زنجیر کو زور سے ہلایا۔ اس بار میں نے سلامت علی کی گھٹی گھٹی آواز سنی۔ کون؟ میں ہوں ذوالفقار علی شاہ، دروازہ کھولو، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور سلامت علی مجھ سے لپٹ گیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا شاہ جی؟ سلامت علی نے مجھے سر سے پاؤں تک بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں نے بڑے کمرے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ بڑے کمرے کا دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ سلامت علی نے جلدی سے دروازے پر دستک دی۔ امرین، نور جہاں بیگم، دروازہ کھولو، دیکھو ذوالفقار علی شاہ آیا ہے، اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، دروازہ کھول دو، میں نے بلند آواز میں کہا۔ دروازہ بہت دھیرے دھیرے کھلا۔ میری شکل دیکھتے ہی تینوں عورتوں کے پھز مردہ چہرے کھل اٹھے۔ تم آ گئے شاہ جی، خدا کا شکر ہے۔ ان لوگوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ نور جہاں بیگم نے مجھ پر سوالات کی بہچاڑ کر دی۔ میں نے اس کے سوالات کو محض گردن کے اشارے سے ٹال دیا۔
نورجہاں بیگم نے ایک بار پھر مجھ پر سوالات سے حملہ کر دیا۔ تم بتاتے کیوں نہیں شاہ جی؟ ان لوگوں نے تمہیں کیسے واپس آنے دیا؟ میں نے پلنگ پر جم کر بیٹھتے ہوئے امرین کے گل و گلزار چہرے پر نظر ڈالی۔ اب تم لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہمیں سردار خضر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں نے اسے مطمئن کر دیا ہے۔ لیکن کیسے؟ تم نے تو اپنا پستول نکال کر، امرین نے کہنا چاہا۔ سردار خضر ایک معقول شخص ثابت ہوا ہے، میں نے پوری وضاحت سے تمام باتیں اسے سمجھائیں تو اس نے ہمارے نقطہ نظر کو سمجھ لیا۔ اس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اب ہم لوگ بے فکر ہو کر جب تک جی چاہے یہاں رہ سکتے ہیں۔ نہیں شاہ جی، اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہم صبح سویرے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسی تم لوگوں کی مرضی، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی چلوں گا۔ میں نے ایک بار پھر امرین پر نظر ڈالی، مجھ سے نگاہیں ملتے ہی اس کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ بکھر گئے۔ میں نے فوراً ہی اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا لیں۔ میں نے سردار خضر کے سامنے امرین سے محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ امرین نے کہیں اسے سچ نہ سمجھ لیا ہو۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ ان لوگوں نے مجھ سے پستول کے متعلق پوچھا تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ میرے پاس اس کا لائسنس ہے۔ آخرکار تینوں عورتیں دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے اور سلامت علی نے وہاں موجود دونوں پلنگوں پر قبضہ جما لیا۔ اس گمبھیر صورتحال سے بخیر و خوبی نجات حاصل کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ذرا سا سکون ملتے ہی ایک بار پھر اپنے خیالوں کی دنیا میں کھو گیا۔ سردار شاہ مراد، چچا مہرداد، مہرا، فقیر بابا، کھیر، کتنے ہی چہرے یکے بعد دیگرے میرے ذہن کے پردے پر نمودار ہوئے اور پھر اوجل ہو گئے۔ پھر میرا ذہن اس شخص کی جانب مبذول ہوا جسے قتل کرنے کے ارادے سے میں ملتان جا رہا تھا۔ رفاقت علی، سردار برکت علی کا سگا بھائی، اس کی بھابھی بھی اس کی موت کی خواہاں تھی۔ میرا ذہن مکمل طور پر اس عورت کی ذات پر مرکوز ہو کر رہ گیا۔ اسے قتل کرنے کے لیے میں کتنے سال منتظر متلاشی رہا۔ بالآخر مجھے اس کا سراغ ملا بھی تو میں کوشش کے باوجود اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ اس کا حفاظتی حصار میری توقع سے زیادہ مضبوط ثابت ہوا۔ پھر فقیر بابا کی ذات میرے پیروں کی زنجیر بن گئی۔ اس کی زندگی اور آزادی کے لیے مجھے اس بدنصیب شخص رفاقت علی کے قتل کی حامی بھرنا پڑی۔ خدا جانے میرے ان قاتل ہاتھوں کو اور کس کس کے خون سے غسل کرنا تھا۔ میں مسلسل سوچتا رہا، پھر رات کے کسی پہر خود بخود میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کو سو کر اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ روانگی کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔ امرین نے مجھے ناشتہ دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں بھی سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ سلامت علی مجھے نظر نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ میں کسی سے اس کے بارے میں پوچھتا، وہ گھر میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ سیدھا میرے پاس آ گیا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے میاں ذوالفقار علی شاہ، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا سلامت صاحب؟ میں نے پوچھا۔ میں مالک مکان کے پاس گیا تھا کہ کرایہ دینے کے لیے، لیکن اس نے ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ پہلے تو وہ بہت لالچ کا اظہار کرتا رہا ہے۔ سلامت نے الجھے ہوئے لہجے میں بتایا۔ کہ اس نے ایسا کیا کیا؟ میں نے پوچھا۔ بڑی عجیب سی بات بتا رہا تھا کہ سردار خضر خان نے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں سے کرایہ وصول نہ کروں، اس کرایہ کی ادائیگی اس کی طرف سے ہوگی۔ میں نے قدر توقف کے بعد اسے تسلی دی۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے سلامت صاحب؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے سردار خضر خان کی غلط فہمی دور کر دی ہے۔ اب وہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ ان لوگوں کی روایات بس کچھ ایسی ہی ہیں، دشمنی کرتے ہیں تو آخری حد تک، اور دوستی کرتے ہیں تو وہ بھی انتہا تک۔ تم یہ سمجھ لو کہ اب تک تم لوگ اس کے مہمان بن کر یہاں رہے ہو۔ میرے دلائل سن کر سلامت علی کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔ اس نے تینوں عورتوں کو یہ بات بتائی تو وہ تینوں بھی خوش ہو گئیں۔